बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहराम कासिम को अपनी तलवार की जद में लिए खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत के साथ गुस्सा भी था। उसके चारों बहादुर सिपाही ताहिर के सामने कठपुतली की तरह नाच रहे थे। बिला आखिर उसने गरज कर कहा, ताहिर बिन हिशाम, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तलवार फेंक दो। तुम्हारे भाई की गिरफ्तारी का हुक्म बराह रास्त शहजादा अलाउद्दीन ने जारी किया है। तुमने अगर तलवार ना फेंकी तो मैं शाही काम में मुदाखलत के जुर्म में तुम्हें कत्ल करने से भी दरेग नहीं करूंगा। ताहिर बिन हिशाम की तलवार जादू की छड़ी की तरह रक्स कर रही थी। वो खुद आंधी और तूफान बनकर चारों सिपाहियों को भगा भगा कर चूर चूर कर चुका था। उसने तलवार चलाते हुए किसी सरफरोश की तरह मुस्कुरा कर कहा, बहराम खान, तुम अगर चाहते हो कि मैं तलवार फेंक दूं तो तुम खुद पहले मेरे भाई के सर से तलवार हटाओ, वरना मैं तुम्हारे इन हर कारों को गाजर मूली की तरह काट दूंगा। बहराम खान को ये तवक्को नहीं थी कि ताहिर शहजादे का नाम सुनकर भी लड़ने से बाज नहीं आएगा। उसने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कासिम के सर से तलवार हटा ली। कासिम के लिए ये बेहतरीन मौका था। वो किसी छलावे की तरह अपनी जगह से उछला और बिजली की तेजी से एक जानिब दौड़ता चला गया। बहराम के लिए ये इंतहाई गैर मुतवक्का सूरत हाल थी। उसने कासिम को हाथ से निकलते देखा तो सब कुछ भूल कर उसके पीछे लपका। चारों सिपाही जो ताहिर के साथ मसरूफ पैकर थे, बहराम के भागते ही फौरन पीछे हट गए। वो तो पहले ही दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि ताहिर की शमशीर उन पर आज़ाब इलाही की तरह बरस रही थी। उन्हें जैसे ही इस आज़ाब से बचने का मौका मिला, वो पीछे हटे और दुम दबा कर भाग खड़े हुए। अब बज़ाहिर बहराम और चारों सिपाही कासिम का ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो कासिम को खो चुके थे। कासिम बहराम खान और उसके साथियों के सामने से ऐसे गायब हुआ जैसे गद्दे के सर से सींग, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ पहली बगली गली में मुड़ते ही पास के एक मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो चुका था। जबकि बहराम और उसके साथी ये समझे थे कि वो दूर निकल चुका है, चुनांचा वो एक जाने मुंह उठाए भागते चले गए। जूं ही कासिम ने बहराम और उसके साथियों को आंख से ओझल होते देखा, वो बिजली की तेजी से वापस लपका और चंद लम्हे बाद वो अपने घर के सामने खड़ा था। यहाँ उसका भाई अभी तक शमशीर बकफ हैरान परेशान खड़ा था। कासिम ने इंतहाई तेज लहजे में ताहिर से कहा, भाईजान, गजाला को अगवा कर लिया गया है। उसकी माँ और उनके दो मुलाजिम जिसमें एक अकबर था कत्ल कर दिए गए हैं। जबकि बहराम ने इस वारदात का सारा शक मुझ पर जाहिर करके शहजादा अलाउद्दीन से एक बार फिर मेरी गिरफ्तारी का इजाजतनामा हासिल कर लिया है। मैं फिलफौर गजाला को बाजियाब करना चाहता हूँ, जबकि शहजादा और बहराम मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। चुनांचा मैंने फैसला किया है कि मैं अभी और इसी वक्त अस खुद अल्बानिया के रास्ते पर गजाला की पाजियाबी के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गजाला को अबू जाफर के आदमियों ने सिकंदर बेग के लिए अगवा किया है। वारदात आधी रात की है और अगवा कुनिंदागान ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कासिम ने अपनी बात शुरू की थी तो उस वक्त वो घर के दरवाजे से बाहर गली में था, लेकिन जब उसने बात खत्म की तो उस वक्त वो इंतहाई उजलत से चलता हुआ घर के अस्तबल तक पहुंच चुका था। ताहिर उसकी बात सुनता और उसके साथ चलता हुआ अस्तबल तक चला आया। उसने कासिम को घोड़े की जीन दुरुस्त करते हुए देखा तो कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। अदरना में हर लम्हा बगावत का खतरा है। आप अभी और इसी वक्त शहजादा मोहम्मद और मलिक सरवीन से मिलकर अबू जाफर की गिरफ्तारी का हुक्मनामा हासिल कीजिए। मुझे 100% यकीन है कि
مارتھا کو ابو جعفر کے آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ قاسم گھوڑا تیار کر چکا تھا اور گھر میں کسی سے ملے بغیر باہر نکل آیا تھا۔ طاہر اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا باہر گلی میں آ چکا تھا۔ طاہر نے اچانک چونک کر قاسم کی زین سے بندے اسلحے کو دیکھا اور کہا، ارے تمہارے ترکش میں تو بہت کم تیر ہیں، ٹھہرو میں ترکش بھر دیتا ہوں۔ نہیں، اب میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، بہرام ابھی چند لمحوں میں پھر واپس آنے والا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کے الٹے سیدھے سوالات کا جواب دینے کی بجائے جلد سے جلد قصر سلطانی کی جانب چل پڑے۔ طاہر نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا اور زور زور سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اگلے لمحے قاسم اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو امامے کے پلو میں چھپا لیا تھا اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا شہر سے باہر کی جانب سرپٹ دوڑتا جا رہا تھا۔ اسے بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرنا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق مارسی کے اغوا کنندگان ادرنا سے صبح کاذب کے وقت روانہ ہوئے تھے۔ وہ جلد سے جلد 50 میل سے زیادہ سفر طے کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اغوا کنندگان کم و بیش 50 میل سفر کرنے کے بعد تھک کر سست ہو چکے ہوں گے۔ اس کا طاقتور گھوڑا ادرنا کی دھول اڑاتا ہوا البانیہ کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ ادھر طاہر قصر سلطانی میں پہنچا۔ اس نے شہزادہ محمد اور ملک سروین کو مارتھا کے قتل اور مارسی کے اغوا کے متعلق بتایا۔ ملکہ کے لیے یہ ایک دردناک خبر تھی۔ وہ مارسی کو بہت عزیز تھی اور مارتھا کے بارے میں کسی حد تک جانتی تھی۔ جب طاہر نے ملکہ سے ابو جعفر کی گرفتاری کی بات کی تو ملکہ بری طرح چونک اٹھی اور اس نے فی الفور کہا، بے شک اس شخص کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن شہزادہ محمد نے اسے بتایا کہ ابو جعفر شہزادہ علاؤالدین کا منظور نظر ہے اور شہزادہ علاؤالدین ابو جعفر کی بجائے قاسم بن ہشام کی گرفتاری کا حکم دے چکا ہے۔ شہزادہ محمد نے یہ بھی بتایا کہ قاسم مارسی کی بازیابی کے لیے بہرام خان کے چنگل سے جان چھڑا کر البانیہ کے راستے پر روانہ ہو چکا ہے۔ اب صورتحال کی نزاکت ملکہ کی سمجھ میں آئی اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے تو پھر ہمیں شہزادہ علاؤالدین سے بات کرنی ہوگی۔ چلیے آپ دونوں بھی میرے ہمراہ چلیے، میں ابھی شہزادے سے بات کرتی ہوں۔ طاہر اور شہزادہ محمد ملکہ کے ہمراہ شہزادہ علاؤالدین کے کمرہ خاص میں آئے۔ ملکہ سب سے آگے آگے چل رہی تھی۔ اس کی 2 خادمائیں اس کے دائیں بائیں تھیں اور طاہر شہزادہ محمد کے ہمراہ ملکہ کے عقب میں چل رہا تھا۔ جو ہی ملکہ علاؤالدین کے کمرہ خاص میں داخل ہوئیں تو یہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ شہزادہ صاحب فراش تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ان کے نزدیک شہر کا مشہور طبیب سلیم پاشا موجود تھا۔ شہزادے نے ملکہ کو دیکھا تو اس نے باپ کی اس سربیائی بیوی کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے کوہنی بستر پر ٹکائی اور بیٹھ گیا، لیکن اگلے لمحے اسے شدید کھانسی آنے لگی۔ اب شہزادہ محمد اور ملکہ دونوں پریشان ہو گئے۔ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ علاؤالدین اس قدر بیمار ہے۔ شہزادہ محمد چند دن قبل اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت تو علاؤالدین اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا اور اسے صرف بخار کی تکلیف تھی۔ لیکن آج بھائی کو یوں صاحب فراش دیکھا تو شہزادہ محمد کا کلیجہ کام گیا۔ شہزادہ علاؤالدین سلطنت کا ولی عہد تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سلطان کا لاڈلا اور منظور نظر تھا۔ شہزادہ علاؤالدین سے سلطان کو بے پناہ محبت تھی۔ شہزادہ محمد نے سوچا کہ اگر اس کے باپ کو اپنے لاڈلے بیٹے کی اس قدر شدید بیماری کا پتہ چلا تو وہ دیوانہ ہو جائے۔ شہزادہ محمد غمزدہ قدموں سے آگے بڑھا اور بھائی سے کہنے لگا، بھائی جان آپ اس قدر بیمار ہیں اور آپ نے ایک پیغام تک نہیں بھیجا۔ شہزادہ محمد بھائی کا جواب سنے بغیر طبیب کی طرف مڑا اور بولا، طبیب یہ آپ کی ذمہ داری تھی، بھائی جان تو علیل ہیں، آپ ہی ان کے معالج ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں اطلاع کرتے۔ ملکہ اپنی شاہانہ شان و شوکت کو بھول کر شہزادہ
شہزادہ علاؤدین کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گئیں اور شہزادے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، علاؤدین کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ آپ اس قدر علیل ہیں اور آپ نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ نہیں ملکہ معظمہ، ایسی بات نہیں، ہم کل تک بالکل ٹھیک تھے، بس آج صبح اچانک صحت زیادہ گر گئی ہے۔ بخار اور کمزوری تو تھی، لیکن آج صبح ایک بری خبر نے صحت پر بہت زیادہ منفی اثر ڈالا ہے۔ مزاج دشمنا، خدا نہ کرے کہ آپ کے نزدیک کوئی بری خبر آئے۔ ایسی کون سی خبر ہے جس نے آپ کو اس قدر مزمحل کر دیا؟ ملکہ نے انتہائی محبت سے علاؤدین کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا تو علاؤدین نے کہا، دراصل ہم سے چند دن پہلے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کے بہت زیادہ اصرار پر سلطنت کے ایک خطرناک دشمن کو آزاد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس بری خبر کا بہت زیادہ اثر لیا ہے۔ ہم نے آپ کے کہنے پر قاسم بن ہشام کو رہا تو کر دیا تھا، لیکن اس نے گزشتہ شب ہماری سلطنت کی دیرینہ مہمان مارتھا بیگم کا قتل کر کے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ اس خبر نے ہمیں ہماری غلطی کا اس قدر شدید احساس دلایا کہ ہم صاحب فراش ہو گئے۔ ہم نے بہرام خان کو قاسم بن ہشام کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا حکم دے کر روانہ کر دیا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، یہ نوجوان گرفتار ہو گیا تو ہماری صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ کمرے میں موجود تمام افراد شہزادہ علاؤدین کی بات سے اپنی اپنی جگہ چونک کر رہ گئے۔ طبیب سلیم پاشا کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادہ محمد اور ملکہ اس لیے چونکے کہ وہ جس بات کے لیے آئے تھے یہاں اس کا ذکر کرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، اور طاہر شہزادے کے ارادے جان کر کام گیا تھا۔ ملکہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ بیمار شہزادہ جو سلطنت کا وارث تھا قاسم کے حق میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں ابو جعفر کی گرفتاری کا پروانہ حاصل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش آج اچانک سلطان کا کوئی پیغام ہی آ جائے۔ شہزادہ بیمار تھا اور ملکہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی حال شہزادہ محمد کا تھا، لیکن طاہر اپنی جگہ کھڑا یہ سوچ سوچ کر کانپ رہا تھا کہ اس کا بھائی شہزادے کے عتاب کا شکار ہونے والا ہے۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جب سلطان نے قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کر کے ایک خطرناک کام پر لگا دیا تھا، تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ یہی کچھ سوچے جا رہے تھے کہ دربان نے کمرے خاص میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ علاؤدین نے پرتجسس نظروں سے دربان کو دیکھا اور اسے اندر بلا لیا۔ دربان نے بتایا کہ خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ شہزادہ نے بہرام کا نام سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بہرام خان کو فوراً مالی اجازت دے دی۔ بہرام خان کمرے میں داخل ہوا تو سب لوگ اس کی حالت سے حیرت زدہ رہ گئے۔ بہرام خان کے مال گرد و غبار سے آئے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر سب سے زیادہ یتیمی برس رہی تھی۔ شہزادے نے کس قدر کرخت لہجے میں پوچھا، بہرام خان معلوم ہوتا ہے تم سلطنت کے غدار کو نہیں لا سکے۔ لیکن بہرام شہزادے کو کوئی جواب دینے کی بجائے یکل خط پھٹی پھٹی آنکھوں سے طاہر کو دیکھنے لگا اور پھر کسی بچے کی طرح آداب شاہی کی پرواہ کیے بغیر چیخ کر کہنے لگا، یہی ہے شہزادہ حضور، یہی ہے وہ شخص جس نے قاسم بن ہشام کو بھاگنے کا موقع دیا۔ یہ قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بن ہشام ہے، اسے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیجیے شہزادہ حضور۔ اس شخص نے عین اس وقت جب میں قاسم بن ہشام کے ہاتھ میں زنجیر ڈالنے والا تھا میرے سپاہیوں پر جم کر حملہ کر کے بساط کو الٹ دیا۔ حضور، یہ قاسم بن ہشام کا بھائی ہے اور انتہائی خطرناک تلوار باز ہے، یقیناً یہ بھی اپنے بھائی کی سازش میں شریک ہوگا۔ طاہر تو کیا، یہ صورتحال شہزادہ محمد اور ملکہ حتیٰ کہ سلیم پاشا کے لیے بھی غیر متوقع تھی اور شہزادہ محمد کی امیدوں پر اوس پڑنے لگی۔ طاہر بری طرح سٹپٹا گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ یکدم ایسے حالات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے جبکہ شہزادہ علاؤدین اپنی بڑی بڑی
وہی کمزور آنکھیں پوری طرح کھول کر طاہر کو گھور رہا تھا۔ طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن نہ جانے ملکہ نے کہاں سے ہمت پا کر شہزادہ علاؤدین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، بالکل غلط، بہرام خان کی تفتیش بالکل غلط ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ البانوی کنیز مارتھا کا قتل اور اس کی بیٹی کا اغوا قاسم بن ہشام نے نہیں بلکہ قیصر کے ان جاسوسوں نے کیا جو نہ صرف ادرنا میں بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن قاسم بن ہشام کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ علاؤدین، آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے۔ سلطان معظم نے کچھ دیکھ کر ہی قاسم بن ہشام کو سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ شہزادے کو ملکہ کی بات ناگوار گزری اور اس کی بویں سکڑ گئیں۔ اس نے کس قدر خشک لہجے میں کہا، ملکہ معظمہ، امور سلطنت میں ہماری نگاہیں اس جگہ تک دیکھ سکتی ہیں جہاں تک محل کی معزز خواتین نہیں دیکھ سکتی۔ آپ قاسم بن ہشام کی اس قدر حمایت کن وجوہات کی بنا پر کرتی ہیں جبکہ ہمارے پاس اس کے جرم کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ شہزادے کے لہجے سے ملکہ اپنی جگہ پر کام گئی۔ اچانک کمرے میں موجود طبیب سلیم پاشا نے آگے بڑھ کر مؤدب انداز میں شہزادے سے کہا، شہزادہ حضور، ملکہ معظمہ کی ہمدردی قاسم بن ہشام کے ساتھ نہیں بلکہ مارتھا بیگم کے ہاتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ملکہ معظمہ یقیناً البانوی کنیز مارتھا بیگم کے ساتھ علاقائی انس رکھتی ہیں، چنانچہ ملکہ معظمہ کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ ملکہ سلیم پاشا کی بات سے من ہی من میں لرز گئی۔ یہ بظاہر ملکہ کی طرفداری کا جملہ تھا لیکن فی الحقیقت یہ گہرا طنز تھا۔ شہزادہ محمد بھی یہ طنز محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اور شہزادہ علاؤدین تو سلیم پاشا کی بات سے بری طرح برفتہ ہو گیا۔ اس نے سلیم پاشا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، طبیب، تم جانتے ہو تم ملکہ معظمہ کی طرفداری کے پیرائی میں کس قدر غلط بات کر رہے ہو۔ ملکہ معظمہ کو کسی البانوی کنیز کے ساتھ ہم سے زیادہ علاقائی انس نہیں۔ ہم تمہاری اس بات سے بے حد مشتعل ہوئے ہیں۔ بیمار شہزادے نے سلیم پاشا پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو سلیم پاشا کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ کسی مکار خوشامد پرست کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے ملکہ معظمہ کے حضور کمر تک جھک گیا اور منمناتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ملکہ معظمہ، یہ حقیر اور کمتر شخص اپنی کج گفتگی پر بے حد نادم اور شرمسار ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا جو میرے الفاظ سے ظاہر ہوا۔ میں دل و جان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ملکہ نے سلیم پاشا کے گڑ گڑاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے شہزادہ علاؤدین سے کہا، علاؤدین، اس وقت ادرنا کو دشمنوں کا خطرہ درپیش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تیز رفتار قاصد کے ذریعے سلطان معظم سے براہ راست ہدایت حاصل کریں۔ ہم مارتھا بیگم کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے پاس آنے جانے والے خطیب مغرب ابو جعفر کے بارے میں بھی کافی خبر رکھتے ہیں۔ ہمارا اب بھی یہی خیال ہے کہ آپ قاسم پر گرفت کی بجائے ابو جعفر پر گرفت فرمائیے۔ ملکہ نے شہزادہ کے پہلے لب و لہجے کو بلا کر دوبارہ اپنے مطلب کی بات کر دی، حتیٰ کہ ابو جعفر کی گرفتاری کا مشورہ بھی دے دیا۔ اب شہزادہ محمد نے ملکہ کو سہارا دینا چاہا اور بھائی سے کہا، بھائی جان، ہم قاسم بن ہشام کے دوست کی حیثیت سے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قاسم جیسا سرفروش مجاہد اسلامی سلطنت کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ محمد کی بات سے سلیم پاشا جزبز ہو کر رہ گیا۔ اب طاہر کی بھی کسی حد تک ڈاٹی بندی، لیکن شہزادہ علاؤدین کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سب کو نظر انداز کر کے براہ راست بہرام خان سے قاسم کی گرفتاری اور فرار کا واقعہ دریافت کیا۔ بہرام خان اب بھی طاہر بن ہشام کو آتشناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادے کے سامنے مؤدب لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، ہم نے قاسم بن ہشام کو گرفتار کر لیا تھا لیکن اس کے بھائی طاہر نے عین وقت پر شمشیر بکف ہو کر میرے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قاسم بن ہشام فرار ہو گیا۔ لیکن بہرام خان، وہ لڑکی کہاں ہے جسے تمہارے بقول قاسم نے اغوا کیا ہے؟
ہے، کیا قاسم کے پاس وہ لڑکی یا واردات کی کوئی اور نشانی برآمد ہوئی؟ شہزادہ علاؤدین نے بہرام خان سے یہ سوال کیا تو سلیم پاشا اپنی جگہ پر دہل کر رہ گیا۔ مارسی اسی کے گھر میں تھی، لیکن کسی کی وجہ اس کی جانب مبذول نہ ہوئی۔ شہزادے کے سوال پر بہرام خان بغلے جھانکنے لگا۔ مارسی کو قاسم نے اغوا کیا ہوتا تو ملتی۔ بہرام نے بہت تلاش کیا لیکن مارسی کو نہ ملنا تھا اور نہ ملی، لیکن اب بہرام خان نے شہزادے سے مارسی کے بارے میں پوچھ لیا تو بہرام خان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، میں شرمندہ ہوں کہ لڑکی بھی بازیاب نہیں ہو سکی۔ کمرے کی فضا بڑی عجیب تھی، شہزادہ بیمار اور نحیف تھا، یہی وجہ تھی کہ ملکہ اور محمد کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے۔